अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बहुत बढ़ चुकी है। लाइन ऑफ कंट्रोल हो, वर्किंग बाउंड्री हो, भारत की तरफ से फायरिंग पाकिस्तानियों को शहीद कर रही है। अगर एक दिन में 20 से ज़्यादा मासूम शहरी शहीद हो जाएं तो फिर वाक़यात की संजीदगी का हमें वाज़े अंदाज़ा होता है। दूसरी तरफ अमेरिका में भी ट्रांजिशन है, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत चुके हैं, लेकिन खुद स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि उन्हें भी ट्रंप की पॉलिसीज़ का कोई इल्म नहीं है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए क्या इस वक्त चैलेंजेस हैं, हम बात करेंगे और हमारे रूबरू हैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बनाने वाले, जो महवर हैं खारजा पॉलिसी बनाने के, पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा एजाज अहमद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेयर टू फाइंड यू हेयर सर। भारत से ही बातचीत का आगाज करते हैं। अगर एक दिन में 20 से ज़्यादा पाकिस्तान के शहरी कश्मीरी शहीद हो जाएं भारत की फायरिंग से, तो हम स्टिल कहेंगे कि सीज़ फायर अभी बरकरार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तारुफ के हवाले से कहूँ कि हम खारजा पॉलिसी बनाने वाले नहीं। खारजा पॉलिसी किसी भी मुल्क की उसकी क़यादत बनाती है और किसी भी मुल्क की का जो दफ्तर खारजा है वो उसमें उनकी मुआवनत करता है, और फिर जब वो फ़ैसले हो जाएं तो उनकी तनफीज़ के लिए हम काम करते हैं। ये जो भी आपने सवाल किया हिंदुस्तान के हवाले से, इसमें कोई शक नहीं है कि जब से कश्मीर के अंदर एक आज़ादी की नई लहर उठी है 8 जुलाई से, हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान की तरफ बड़ा ही एक जारहाना रवैया इख्तियार किया गया है। 15 अगस्त की तकरीर हो उनके वज़ीर आज़म की, या 24 सितंबर की हो, या उसके बाद भी जो बहुत सारे कल्बी की, तो उसमें ये तासुर देने की कोशिश की है कि पाकिस्तान को वो मरऊब कर लेंगे। हालांकि ऐसा जो है वो मुमकिन नहीं है। जो हमारी तरफ से 2 पैगामात हैं हिंदुस्तान को जो मुसलसल हमारी क़यादत देती रही है। पहला तो ये है कि ये जो आपने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो इश्तियाल अंगेज़ी शुरू की है और मुसलसल कर रहे हैं, और जो सिविलियंस को भी आप बाकायदा, यानी खुई रट्टा में 4 बच्चियां शहीद हो गई, यहाँ बस को गोलियां मारी गई, फिर एम्बुलेंस गई उसको गोलियां मारी गई। तो ये जो है, ये जो इस तरह आप कशीदगी बढ़ा रहे हैं, एक तो ये इंसानी जुर्म है ये जो आप कर रहे हैं इंसानियत के ख़िलाफ़, और दूसरा ये है कि इस किस्म के मामलात से बहुत मामलात बिगड़ सकते हैं। तो हिंदुस्तान को मेरे ख़्याल में होश के नाखून लेने चाहिए और इस तरह कशीदगी को बढ़ाना नहीं चाहिए। और हमारा पैगाम उनको यही है कि ये आपके और हमारे मफाद में नहीं है कि मामला जो है वो इतना ज़्यादा तूल पकड़े, लेकिन पाकिस्तान की क़यादत, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, सब ने ये बड़ा वाज़ेह अंदिया दिया है कि हम अपने मादरे वतन के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो ये एक पहला पैगाम तो ये है। दूसरा पैगाम जो पाकिस्तान की क़यादत ने मेरे ख़्याल में बड़े ज़ीरक और तदब्बर के साथ ये दिया है कि दोनों मुल्कों के जो मामलात हैं वो हल तभी किए जा सकते हैं जब दोनों ममालिक महज़्ज़ब कौमों की तरह एक दूसरे के साथ एक मुकालमा इख्तियार करें, डायलॉग करें और उसके ज़रिए मसाइल को हल करें। कश्मीर का मसला ताकत के इस्तेमाल से नहीं दबाया जा सकता। 1947 से लेकर आज तक 20 बार वक्त ने देखा कि ये नहीं होगा। तो हिंदुस्तान के लिए तो बहुत ही एक नादिर मौका है कि पाकिस्तान में वो हुकूमत है जो चाहती है कि तमाम मामलात को बावकार अंदाज से एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत के ज़रिए हल किया जाए। तो वो भी बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान की तरफ से उसमें भी जो है वो कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। अब जो पहला पैगाम आप फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। हम भी देखते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोलें, प्राइम मिनिस्टर बोलें, आप खुद बोलें, एडवाइज़र साहब बोलें, सरताज अजीज़ साहब, ये मैसेज जाता है। लेकिन इस पहले मैसेज का एक ख़तरा भी तो है। अगर कोई मिसकैलकुलेशन होती है, रेटरिक में मोदी तो बहुत ऊपर गया हुआ है। जब हम बार बार कहते हैं कि कोई अगर हरकत हुई तो हम बिल्कुल तैयार हैं,
तो किस हद तक फिर जंग का खतरा है सर? देखिए, जंग तो नहीं होनी चाहिए। जिस तरह मैंने कहा कि दोनों ममालिक जो हैं उनकी अपनी अपनी तरजीहात है। पाकिस्तान की हुकूमत की भी इक्तसादी तरजीहात हैं, वहाँ की हुकूमत की भी है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी क़यादत ने बहुत समझदारी, दानिशमंदी का सबूत दिया है कि हमने उस किस्म के इश्तियाल अंगेज़ बयानात नहीं दिए जिस तरह के वहाँ से दिए जाते हैं। बट मिस कैलकुलेशन एक वर्ड यूज़ किया जाता है इसी सेंस में, इसी पर्पज़ के लिए, उसका किस हद तक चांस है कि फ्रॉम ईदर साइड मिस कैलकुलेशन? हमारा पैगाम उनको यही है कि अगर आप इस तरीके से इश्तियाल अंगेज़ी जारी रखेंगे और साथ ही साथ आप जाने बयानात भी जारी करेंगे तो आपकी तरफ से कोई मिस कैलकुलेशन हो सकती है, इसको रोका जाए। ये मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हर सूरत में अपना जो दिफा है उसके ऊपर गैर मुतज़लज़ल अंदाज में कायम है। फायर होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल की सीज फायर होती है। अब तो सही बात है, लोग हमसे पूछते हैं, जर्नलिस्टों से पूछते हैं, भाई आपने उनके डिप्टी हाई कमिश्नर को बुला लिया, जेपी सिंह आ गए, या एक दो बार आपने खुद हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया गौतम बम्बा वाले को बुलाया था, लेकिन क्या ये एनफ है? जितने लोग मर रहे हैं यहाँ पर हमारी साइड पे, मासूम शहरी हैं, कोई घर में बैठा है शहीद हो जाता है, बच्चियाँ शहीद हो जाती हैं। देखिए, ये तो बहुत ही बड़ा जुल्म है कि आम शहरियों के ऊपर इस तरह गोले बरसाए जाएं। आपने खुद मिसाल दी, जो बस के अंदर एक कत्ले आम है, ये तो बाकायदा जेनोसाइड है, जेनोसाइड है, मैसेकर है। और ये बड़ी ही बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान में इसका सही तरह से इदराक नहीं हो रहा, और बैनुल अक़वामी बरादरी से हम राब्ते में हैं और वो हमें बताते हैं कि वो भी नई दिल्ली के साथ राब्ते में हैं। और हमारी तो अक़वाम मुत्तहिदा को भी यही इस्तदा रही है कि आप अपना किरदार अदा करें। जब एक कौम जो है वो होश के सारे पल्लू छोड़ दे और इस तरह इश्तियाल अंगेज़ी पे उतर आए, तो उसको रोकना भी बैनुल अक़वामी बरादरी की एक ज़िम्मेदारी है। जनूबी एशिया में जो अमन है उससे पूरी दुनिया का अमन वाबस्ता है। तो इस वजह से पैगाम तो बार बार हम ये दे रहे हैं कि आप ये जो रट है छोड़ें। पाकिस्तान मरऊब नहीं होगा, पाकिस्तान को कोई किसी किस्म की जो हेजमनी है वो मुतासर नहीं करेगी। और हमने हमेशा, पाकिस्तान ने एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारी है, बावकार कौम की तरह रहे हैं। और तारीख़ जो है अगर आप देखें पाकिस्तान बनने से पहले भी, तो यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों ने हमेशा अपनी एक कौम के तौर पर अपना जो यानी स्टेटस है हमारा, जो उसको हमने कायम रखा है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। कौम में अज़्म है, मुसल्लह अफ़वाज तैयार हैं, सियासी क़यादत और आप जैसी जो एक मशीनरी है गवर्नमेंट की, जिसको एक डिपार्टमेंट को आप हेड करते हैं, तैयार हैं। बट आपने आलमी बरादरी की बात की। यहाँ जब भी प्रेस रिलीज आता है आपकी तरफ से, आपकी वजारत की तरफ से, P5 यानी अमेरिका, बरतानिया, रूस, चीन, फ्रांस के सफ़ीरों को बुलाया जाता है, उसके बाद OIC के सफ़ीरों को बुलाया जाता है, ख़ुद भी आपने इंटरेक्ट किया, फातमी साहब ने इंटरेक्ट किया, सरताज अजीज़ साहब ने इंटरेक्ट किया, लेकिन भारत पर कोई बज़ाहिर हमें दबाव नहीं नज़र आता, क्योंकि आए दिन जब ये हरकतें हो रही हैं, ये फायरिंग हो रही है, और एक ऐसे दिन में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अभी हफ्ता नहीं हुआ, एक दिन में 20 शहरी शहीद हुए, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा। फिर अनमोगेब को, अक़वाम मुत्तहिदा के ऑब्जर्वर मिशन को आपने बुलाया, GHQ में बुलाया, डोजियर दिया गया, बट हमें तो कोई उनके ऊपर, भारत के ऊपर, आलमी बरादरी की तरफ से, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कोई दबाव नज़र नहीं आता। देखें, हमें तो अपना काम करना है, बैनुल अक़वामी बरादरी को बताना है कि ये जो रवैया है हिंदुस्तान का, वो बर्रे सगीर में, जनूबी एशिया में उसकी सलामती और इस्तेहकाम के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। इस वक्त हिंदुस्तान मुँह ज़ोर अंदाज में चला जा रहा है। जब कोई शख्स बहुत तेज़ भाग रहा होता है ना, उसको समझाने की कोशिश करें तो बड़ा मुश्किल होता है उस वक्त उसको समझाना। या आप ड्राइविंग की सीट पर बैठे हैं और स्टीयरिंग पे आप बैठे हैं और एक्सीलेटर पे आपका पाँव है, आप एक मोड़ से बच जाते हैं, फिर दूसरे मोड़ से बच जाते हैं, तो आप और ज़्यादा तेज़ होते जाते हैं। हिंदुस्तान बदकिस्मती से इस वक्त जो है उस मंजिल से गुज़र रहा है, जो ऐसा मरहला है जो बहुत ख़तरनाक है हिंदुस्तान के अपने लिए।
میں یہ سمجھتا ہوں. اور پاکستان جو ہے وہ میرے خیال میں جس تحمل، ذمہ داری اور سمجھداری سے ہماری قیادت نے ہندوستان کو بار بار یہ ہوش لینے کا پیغام بھیجا ہے، ہمیں امید کرنی چاہیے، توقع کرنی چاہیے کہ ہندوستان کی قیادت جو ہے وہ یہ سمجھے گی جلد بدیر کہ پاکستان جو ہے وہ مرعوب نہیں ہوگا، ان کو اپنا یہ رویہ ترک کرنا ہوگا. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بالکل درست فرما رہے ہیں فارن سیکرٹری صاحب اعداد احمد چودھری صاحب کہ بھارت غلطیاں کر رہا ہے، اس کے لیے اپنے لیے بھی نقصان ہے، وہ تو ان کا معاملہ ہے، ہم کیا کریں؟ ہمارے اوپر ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، ہمارے شہری شہید ہو رہے ہیں. تھوڑا اس چیز کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے، اور آج ہمارے روبرو ہیں پاکستان کے فارن سیکرٹری جناب اعداد احمد چودھری صاحب. ظاہر ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے بھارت کی طرف سے، پاکستان کے مختلف علاقوں میں ورکنگ باؤنڈری پر، لائن آف کنٹرول پر فائرنگ ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ ڈائیلاگ تو وہ نہیں کر رہے. ڈائیلاگ تو یہاں پچھلے سال دسمبر میں یہیں پر سشما سوراج جی آئی تھیں، انہوں نے کہا تھا، انہوں نے خود اعلان کیا تھا آپ کی ملاقات ہونی تھی، نہیں ہوئی. تو ڈیڈ لاک کی صورتحال ہے، وہ منہ زور گھوڑا ہے. ڈرائیونگ کی آپ نے اگزامپل دی، جب ایک ڈرائیور گاڑی چلاتے ہوئے اپنی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرتا ہے تو دوسروں کا بھی تو نقصان کرتا ہے. ہم اس نقصان سے کیسے بچیں؟ جی میرے خیال میں اس میں پاکستان کی طرف سے جو ایک واضح پیغام ہے کہ ہم اپنے دفاع سے کسی طور پر بھی غافل نہیں ہیں، یہ ایک ڈیٹرنس کا کام کرے گا. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا جو دفاع ہے اس کا وہ ناقابل تسخیر ہے. یہ جو گیدڑ بھبکیاں ہیں یہ بھی ہم پہ اثر نہیں کریں گی، نہ ہم اس سے مرعوب ہوں گے. تو ہماری طرف سے یہ ڈیٹرنس کا پیغام تو مسلسل جا رہا ہے ان کی طرف، اور میرا خیال ہے کہ اگر ان میں ذرا سی بھی سمجھ ہو تو وہ کوئی کسی قسم کا ایڈونچر نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے نقصانات ان کو بھی اور پورے خطے کو بہت سخت ہو سکتے ہیں. دوسرا جو ان کو روکنے کا طریقہ ہے وہ تو بین الاقوامی برادری ہے، جس سے ہم مسلسل رابطے میں. وزیر اعظم صاحب خود بھی جب گئے تھے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں، تو اس وقت بھی انہوں نے بہت ساری ملاقاتیں کی. پھر ہماری جو مستقل مندوب ہے وہ مسلسل سلامتی کونسل کو اور سیکرٹری جنرل کو مطلع رکھے ہوئے ہے. یہاں پہ بھی ہم P5 کو اور جس طرح آپ نے کہا باقیوں کو بھی رکھتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی کی تو ہندوستان سن لے گا، کیونکہ اس اندھا دھند دوڑنے والے ڈرائیور کو کوئی نہ کوئی ہاتھ تو چاہیے روکنے کے لیے. نہ اس کو کوئی سگنل نظر آ رہا ہے ریڈ، نہ اس کو کوئی اور چیز نظر آ رہی ہے. امید کرنی چاہیے کہ یہ جو ہے ہوش مندی جو ہے وہ اس پہ یہ کام لیں. دنیا میں اس طرح کے کرائسس ہوتے ہیں، تناع ہوتے ہیں، ہمسایہ ممالک میں ہو جاتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں. خود پاکستان بھارت کے اندر بھی ایسا ہوتا رہا ہے، ماضی میں جنگیں بھی لڑی گئی ہیں. 2002 2003 میں آپ کے سامنے فوجیں آمنے سامنے آ گئی تھی. کوئی بیک چینل کا بھی چانس ہے کہیں کسی لیول پر ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہوں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں ممالک کو براہ راست ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنی چاہیے. ہمارے سفارت خانے بھی موجود ہیں دونوں ملکوں میں، اور ہمیں آپس میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اور اگر کوئی بات چیت شروع ہو جاتی ہے اور سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو بیک چینل بھی آ جاتی ہے. لیکن جب کوئی کسی قسم کا رابطہ نہ ہو تو بیک چینل بھی جو ہے وہ مفید ثابت نہیں ہوتی. دونوں قوموں کو اچھے یعنی مہذب انداز میں آپس میں بات چیت کرنی چاہیے اور اسی سے معاملات آگے چلے. ہم یہی شعار ہم نے دیکھا ہے کہ پوری مہذب قوم دنیا میں. ابھی ہارٹ آف ایشیا امرتسر میں ہو رہی ہے، پچھلے سال پاکستان میں تھی، دسمبر میں تھی، ابھی امرتسر میں ہو رہی ہے. بڑا کرٹیسزم بھی آ رہا ہے کہ ایڈوائزر صاحب سرتاج عزیز صاحب مشیر خارجہ وہاں کیوں جا رہے ہیں. بھارت کے ساتھ کوئی رابطے کا امکان ہے جب یہ جائیں گے؟ اب تو فیصلہ ہو گیا نا کہ سرتاج عزیز صاحب جائیں گے. دیکھیں ہارٹ آف ایشیا کا جو فورم ہے جس کے ابھی ہم آؤٹ گوئنگ چیئر ہیں، ہم جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہارٹ آف ایشیا افغانستان کے حوالے سے ایک اہم پروسیس ہے، اور افغانستان میں امن جو ہے وہ پاکستان کی ایک اہم ترجیح ہے.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں جو بدامنی ہے وہ پاکستان کے لیے بڑی شدید نقصان دہ ہے، اسی لیے ہم افغانستان کے ساتھ جو ہیں وہ اس کے امن کے لیے، وہاں پہ جو ایک ریکنسیلیشن کا جو عمل ہے اس کے لیے، افغانستان کے اقتصادی ترقی کے لیے ہم پورے کوشاں ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ہارٹ آف ایشیا میں نہ جائیں، ہم ضرور جائیں گے، ہم اس میں شرکت کریں گے۔ یہ ہندوستان کے لیے کوئی فیور نہیں ہے، نہ کوئی ان کے اس سے کوئی، ٹھیک ہے ہندوستان وہ اپنا ایک فریضہ نبھا رہا ہے، میزبان ہے، پہلے ترکی رہا، پھر قزاقستان رہا، پھر پاکستان چین رہا، پھر پاکستان رہا، اب ہندوستان ہے، اگلی مرتبہ کوئی اور ہوگا۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، وہ ان دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں۔ ہندوستان نے ابھی تک کوئی اندیا ایسا تو نہیں دیا، نہ ہماری طرف سے کوئی اطلاع ایسی کوئی گئی ہے کہ کوئی وہاں پہ باہمی دو طرفہ رابطہ ہوگا، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ہماری طرف سے ہمیشہ ہماری قیادت نے ایک بڑا دانشمندانہ رویہ اختیار کیا ہے، اور پوری دنیا میں آپ کو بتاؤں اس بات کی تو ہماری بہت پذیرائی کرتی ہے، اس بات کی کہ پاکستان نے ایک بڑے ہی بالغ انداز میں، میچور انداز میں یہ موجودہ جو صورتحال ہندوستان نے پیدا کی ہے اس کا سامنا کیا ہے۔ وہاں کی فارن منسٹر بیمار ہیں، سشما سوراج جی، وہ نہیں آ رہی، ہمارے ایڈوائزر صاحب جا رہے ہیں۔ وہاں کے فارن سیکٹری آئیں گے جے شنکر صاحب، اور آپ اعزاز احمد چودھری صاحب وہاں نہیں جا رہے۔ تو اگر ہم تھوڑی بہت کچھ آیوٹا آف آپٹیمزم رکھتے، کوئی تھوڑی امید کی کرن نظر آتی، تو جو ڈائلاگ جو وہاں جا رہا ہے ڈیلیگیشن، اس کی کمپوزیشن سے بھی لگتا ہے کہ کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں میں نے جس طرح کہا نا کہ ابھی تو کوئی ہندوستان کی طرف سے ایسا کوئی اندیا نہیں ہے، نہ ہماری طرف سے کوئی ایسی اطلاع ہے۔ جس دن ہندوستان کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ یہی رہا ہے بہتر، تو پھر وہ یقیناً اپنا ہاتھ بڑھائیں گے۔ مثلاً پچھلا سال بڑا ایونٹ فل تھا، سال کے شروع میں سٹارٹ میں پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا، پھر 8 جولائی کو جو سارا کچھ یہ ہوا، کشمیری کھڑے ہو گئے، کشمیریوں کی جدوجہد کو بھارت دبا نہیں سکا، شہداء کی تعداد بڑھتی رہی، پھر اڑی کا واقعہ ہوا۔ اس سارے تناظر میں بھارت بار بار جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی توجہ ڈائیورٹ کرنا چاہ رہا ہے، یہ اقدامات لے رہا ہے، دنیا کو تو نظر آ رہا ہے، دنیا کا میڈیا کور کر رہا ہے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی بات کی تھی، ہیومن رائٹس کونسل نے بات کی تھی۔ جب دنیا کو نظر آ رہا ہے تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈائیورٹ تو نہیں ہو رہا، پھر اس کے موٹیو کچھ اور بھی تو ہو سکتے ہیں مودی کے، صرف ڈائیورٹ کرنے سے۔ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر میں جو آزادی کی لہر آئی ہے اور اس کو جس طریقے سے بزور شمشیر، بزور گولی انہوں نے دبانے کی کوشش کی ہے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ پاکستان پہ الزام تراشیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ اور بھی عناصر کار فرما ہو سکتے ہیں ہندوستان کے اس رویے کی طرف۔ جس قسم کا جارحانہ انداز اس وقت ان کی حکومت نے اختیار کر رکھا ہے، اور جس طریقے سے سارک کو انہوں نے نقصان پہنچایا، سارک کے پروسیس کو جس طریقے سے نقصان پہنچایا، اس سے تو صاف نظر آتا ہے کہ وہ اس خطے میں ہندوستان صرف اپنی بالادستی، ہیجمنی کو قائم کرنا چاہتا ہے، اور اگر کوئی ملک اس کی مخالفت کرتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ تو اس وجہ سے ممکن ہے اس جارحانہ رویے کے پیچھے یہ عنصر بھی کار فرما ہو، لیکن میں اس لیے اپنے پہلے بیان میں نے یہ بارہا اس کا ذکر کیا کہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہندوستان میں جو اس زمانے میں متحدہ ہندوستان تھا، اس میں بسنے والے مسلمان جنہوں نے پاکستان بنایا، انہوں نے کبھی بھی مروب نہیں ہوئے ہیں۔ تو بہتر تو ہوگا کہ عقل کا دامن پکڑا جائے، ہوش کا دامن پکڑا جائے، اور معاملات کو سلجھاؤ کی طرف لے جایا جائے۔ آپ نے خود فرمایا سر، آپ نے خود کہا کہ سارک کے پروسیس کو نقصان پہنچایا بھارت نے، یہاں جو سمٹ ہونی تھی، سارک سربراہی کانفرنس ہونی تھی، وہ نہیں ہونے دی، اور یہاں بھی تبصرے یہی ہوئے کہ مودی کامیاب ہو گیا پاکستان کو ایٹ لیسٹ اس خطے میں آئسولیٹ کرنے میں۔ ایک خبر بھی چھپتی رہی یہاں پر، اور آپ سے منسوب کی گئی، غلط طور پر منسوب کیا گیا اس سیکیورٹی والی میٹنگ میں، آپ سے جو منسوب کیا گیا غلط طور پر، میں پھر کہوں گا
کہ پاکستان آئسولیٹ ہو رہا ہے ٹیررزم کی وجہ سے، یہ امپریشن ہے کیا حکومت کے اندر؟ واقعی دہشت گردوں گروپوں یا دیگر ہمسایہ ممالک میں جو پرابلم ہوتے ہیں وہ پاکستان کے گلے پڑ رہے ہیں اب؟ بالکل نہیں، یہ چند لوگوں کے اذہان کی یہ پیداوار ہے۔ پاکستان آئسولیشن تو بڑی دور کی بات، پاکستان کی طرف جو اس وقت ہاتھ بڑھائی جا رہی ہے دنیا، وہ اس کا آپ کو بھی ادراک بھی نہیں ہو سکتا کہ کس قدر تیزی سے معاملات۔ دیکھیں، ایشیا میں بہت تبدیلی آئی، پوری دنیا میں تبدیلی آ رہی تھی، امریکہ کی اس علاقے میں اپنی پالیسی نئے بن رہے ہیں، نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں دنیا کی سطح پر، دنیا کی سطح پر، ایشیا کی سطح پر، جنوبی ایشیا کی سطح پر۔ پاکستان اور چین کا جو ایک راہداری کا سلسلہ چلا، میں سی پیک کا علیحدہ میرے پاس اگلے پورشن میں آؤں گا۔ ابھی تو میں بات کر رہا تھا کہ اس ڈان کی خبر میں جو سیکیورٹی لیکس کہلائی جا رہی ہے، اس میں کہا گیا کہ آپ کی پہلے بریفنگ آئی کہ جی یہ گروپس اگر بند نہیں ہوں گے، کاروائیاں نہیں کریں گے تو پاکستان آئسولیشن میں نے جس طرح کہا کہ وہ سٹوری غلط تھی، درست ہے بالکل، اور اس کے جو مقاصد کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن کوئی آئسولیشن نہیں ہے۔ پاکستان الحمدللہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سی پیک جو ہے پورا سینٹرل ایشیا، آج بھی وزیر اعظم ترکمانستان سے آئے ہیں، وہ ٹیپی کو سی پیک سے ملانا چاہ رہے ہیں، سینٹرل ایشیا سارا ایکسائٹڈ ہے، روس جو ہے وہ ادھر آنا چاہ رہا ہے، یہ گلف کی ریاستیں جو ہیں وہ اب ادھر کو دیکھ رہی ہیں، یورپ کے ملکوں نے ہمیں کہا کہ وہ اس میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں۔ برطانیہ کے فارن منسٹر ابھی آ کے کہہ گئے سر مجھے بریک لینی ہے، ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، ٹیپی آئے یا ٹیپی کے راستے سی پیک بنے، ظاہر ہے افغانستان کا مسئلہ بڑا اہم ہے اور امریکہ بھی ابھی تک پاکستان کو افغان پرزم سے دیکھتا ہے۔ فورن سیکرٹری صاحب اعزاز احمد چودھری صاحب ہمارے روبرو موجود ہیں، بریک کے بعد ان ایشوز پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہمارے روبرو ہیں پاکستان کے سیکرٹری خارجہ جناب اعزاز احمد چودھری صاحب۔ بہت شکریہ سر، بات چیت جو سی پیک ٹیپی افغانستان کے حوالے سے ہو رہی تھی، ٹیپی از اے گڈ پروجیکٹ، اسی طرح کیسا 1000 جو کرگستان تاجکستان سے 1000 میگا واٹ بجلی آنی ہے پاکستان افغانستان کے راستے، بڑا اچھا ہے، بٹ جب تک افغانستان میں امن نہیں آئے گا، نہ ٹیپی آ سکے گی، نہ کیسا 1000 آ سکے گا، نہ اگر سی پیک کی ایکسٹینشن ہو سکے گی۔ افغانی کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں وہ مفاہمتی فارمولہ نہیں چاہیے جو پاکستان پرپوز کرتا ہے، اگر وہ کیو سی جی سے ہٹ گئے، وہ مفاہمت نہیں چاہ رہے، ہم کیوں بار بار کہتے ہیں کہ نہیں مفاہمت کرو اپنے ملک میں؟ دیکھیں، افغانستان کو بالکل ہم کوئی مفاہمتی فارمولہ نہیں دے رہے، مفاہمتی عمل افغانستان کا ایک اپنا اندرونی معاملہ ہے، افغان دھڑے آپس میں ملیں گے تو وہاں پہ ایک سلامتی کا ماحول پیدا ہوگا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں اگر امن اور سلامتی آئے گی تو پورے خطے میں اس کا فائدہ پہنچے گا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ پاکستان اس مفاہمتی عمل کی مدد کے لیے، معاونت کے لیے، ہم نے طالبان کو اور حقانی نیٹ ورک کو بہت واضح پیغام دیا ہے کہ آپ اس مفاہمتی عمل میں شریک ہوں۔ ہم کسی قسم کا افغانستان میں عسکری حل نہیں دیکھ رہے، ہمارے نزدیک عسکری حل جو ہے وہ اس کا تجربہ کیا جا چکا ہے، بار بار کیا گیا ہے اور وہ ناکام ہو چکا ہے۔ اس لیے چلنا تو اسی صورت میں ہی ہے کہ اگر وہاں پہ سیاسی عمل جاری رہے، ہمارا پیغام بھی یہ ہے، ہم ان پہ دباؤ بھی ڈال رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کی قیادت نے یہ ایک فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر کوئی دہشت گرد نہیں رہے گا، اور نہ ہماری سرزمین جو ہے وہ استعمال کرنے دیں گے کسی کے خلاف دہشت گردی کے لیے۔ تو ہمارا پیغام بہت واضح ہے، ہم چاہیں گے اسی نقطے پہ سر، اسی نقطے پہ جو تنقید آتی ہے دنیا سے، جو کرٹیسزم آتا ہے، وہ یہی ہے کہ پاکستان کہہ تو دیتا ہے کہ اس کی سرزمین دہشت گرد گروپ استعمال نہیں کریں گے، نہ پاکستان ہونے دے گا، لیکن جو تنقید آتی ہے، اچھی بات ہے آپ نے خود یہ بات سر چھیڑ دی، میں بھی تھوڑا سا انلائٹن فیل کرنا چاہ رہا ہوں اپنے آپ کو، پھر یہ گروپس مختلف جو اس ریجن کے لیے سپیسیفک ہیں وہ ایگزسٹ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہندوستان نے پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کی جو کامیابیاں ہیں اس کو نیچا دکھانے کے لیے، انڈرمائن کرنے کے لیے یہ سارا جو شوشہ چھیڑ رکھا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے جس طریقے سے
دہشت گردی کے خلاف کامیابیاں حاصل کی ہیں. دنیا میں آپ دکھا دے کوئی قوم جس نے حاصل کی ہوں. وہ قربانیاں بھی آپ مشرق وسطیٰ کو دیکھیں کہ کہاں جا رہا ہے وہ. پاکستان نے ایسے ماحول میں جب 150 واقعات ہمارے ہاں ہوتے تھے، آج آپ دیکھیں ہم تو ضرب عضب کے ذریعے اور دوسرے جو حکمت عملیوں کے ذریعے الحمدللہ آج پاکستان بہت زیادہ محفوظ ہے. اور آگے جو نیشنل ایکشن پلان ہے جس پہ اب عمل درآمد شروع ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے وہ تمام گروپس جو کسی قسم کا بھی وائلنس کرتے ہیں، کسی قسم کا تشدد کرتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے بھی پورا ایک پروگرام بنا ہوا ہے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں جب آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان یہ جو آپ نے فرمایا سر کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت وہ جو گروپس ہیں ان کے خلاف اب اقدامات کا وقت آ گیا ہے. تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں کہ وہ کون سے گروپس ہیں اور ہم کیسے آگے بڑھیں گے. دیکھیں کوئی بھی جو گروپ ہے یا کوئی جو فرد ہے، اگر وہ پاکستان کی سرزمین پر کسی قسم کا تشدد کرتا ہے، دہشت گردی کرتا ہے، یا پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے کہیں دہشت گردی کرتا ہے، کہیں مین انڈیا بھی افغانستان بھی، پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ دہشت گردی جو ہے اس کو ہم نے مکمل طور پر پاکستان سے اس کا خاتمہ کر دینا ہے. اور ہم نے جو کامیابیاں حاصل کی، ہو گیا ماشاءاللہ، ضرب عضب ہو گیا، آئی بی ایز ہو گئے، ہمارے کامبنگ ہو گئے. میں جو نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ پاکستان کی سرزمین استعمال نہیں ہونے دی جائے گی، چاہے وہ انڈیا کے خلاف بھی ہو یا افغانستان کے خلاف بھی ہو. دیکھیں کہیں پہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی جو ہے اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہے، اور ہمارے لوگوں نے قربانیاں دے کر اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. 5000 سے زیادہ جب جو فوجی جوان جب شہید ہوئے ہوں، وہی قوم جانتی ہے کہ اس نے کتنی بڑی قربانی دی ہے. الحمدللہ یہ جو پروپیگنڈا ہے، جو چند لوگ شامل ہو جاتے ہیں دشمنوں کے پروپیگنڈے میں کہ جی پاکستان کا دہشت گردی میں شاید ڈبل سٹینڈرڈ ہے، یا یہ ان کو دہشت گرد ٹھیک لگتا ہے، وہ غلط لگتا ہے، وہ وقت کے ساتھ دیکھ لیں گے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. وہ دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے، ہمیں اس پہ بالکل نہیں آنا چاہیے. اپنی کامیابیوں پہ نظر رکھیں اور دیکھیں آپ کہاں جا رہے ہیں. اتفاق کی بات ہے، جیسے قربانیوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ 26 نومبر سلالہ اٹیک ہوا، پاکستان کے فوجی شہید ہوئے، اور اس کے بعد پاکستان نے امریکہ کے خلاف بھی سخت اسٹینس لیا. پھر 26 نومبر ہی بھارت میں ہوا تھا، 2008 میں ممبئی اٹیکس ہوئے تھے، سارا ملبہ پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی. آپ نے ایک خط خود لکھا کہ اور ایویڈنس دی جائے. 1 سال کے بعد بھارت نے ایویڈنس دی، اتنی سیریسنیس انہوں نے شو کی. پہلے ہم نے القاعدہ یا جو عالمی گروپس تھے ہم نے ان کو فلش آؤٹ کیا، ان کو ختم کیا. پھر ضرب عضب کے ذریعے اب ہم نے اپنے ٹی ٹی پی والے یا دوسرے طالبان کو ختم کرنے کی ایک بھرپور کوشش کی، قربانیاں دی. اب جیسے آپ فرما رہے ہیں، میں کہوں کہ تیسرا فیز آ رہا ہے کہ جو اس ریجن میں دہشت گردی کرتے ہیں، دیگر ممالک میں جا کے کرتے ہیں، ان کو بھی ہم ختم کریں گے. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی قیادت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہماری سرزمین پر کوئی دہشت گرد نہیں رہے گا، اور الحمدللہ ہم اس منزل کی طرف گامزن ہیں. اور نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس پہ اوپر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. اس میں مرکزی حکومت، صوبائی حکومت سارے مل کر کام کریں گے. دیکھیں ایک ایسا پاکستان جو اقتصادی منزلیں بڑی تیزی سے طے کر رہا ہے، اس کو محفوظ ماحول بھی چاہیے. اس لیے یہ سیکیورٹی اور ڈیولپمنٹ کا کمپوننٹ ساتھ ساتھ چلیں گے. اور الحمدللہ مجھے تو اس ملک کا مستقبل اتنا روشن نظر آ رہا ہے کہ یہ جتنی آوازیں جو تنقید جن کو آپ کہہ رہے ہیں بلا وجہ تنقید جو ہے، اور یہ شامل ہوں گے سی پیک میں آ کر. یہ آوازیں ڈوب جائیں گی. رشیا کے حوالے سے، برطانیہ کے حوالے سے بڑی بڑی خبریں آئیں. ہم ان کو کس طرح سی پیک میں شامل کریں گے؟ کیا یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں آئیں گے، انڈسٹری لگائیں گے، یا خالی اس روٹ کو یوز کریں گے فار دیئر امپورٹ ایکسپورٹ فرام چائنا؟ ہر چیز ہو سکتی ہے جی. پاکستان اور چین کا درمیان آپس میں جو معاہدہ ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ ایک کوریڈور بنے گا، جی ہاں، جس کے مختلف پیسیجز ہیں، ایسٹرن، ویسٹرن، سینٹرل. ان پیسیجز کے ذریعے جو آمد و رفت ہوگی، انرجی کے کچھ پروجیکٹس ہیں، انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں، اور روس کیسے شامل ہوگا؟ میں بتا رہا ہوں انڈسٹریل زونز بنیں گے. اور جتنی قومیں آنا چاہتی ہیں پاکستان اور چین بیٹھ کے ایک باقاعدہ اس کی ترتیب طے کریں گے کہ دوسری جو قومیں آنا چاہ رہی ہیں وہ کیسے. ظاہری بات ہے وہ اپنی امپورٹ ایکسپورٹ تو کر سکتے ہیں چین کے ذریعے. میں روس کی بات کر رہا ہوں.
اور روس کیسے شامل ہوگا؟ دیکھیں روس جو ہے کبھی زمانہ تھا یعنی ہم کہتے تھے کہ جی گرم پانیوں تک روس آنا چاہ رہے، ہم نے اس کو 1980s کی دہائی میں روکا، اب تو سی پیک کے ذریعے یعنی وہ ایک خواب حقیقت بن رہا ہے، گو کہ مطلب اور ہے، اس وقت وہ اگریشن تھی، ابھی وہ ڈیولپمنٹ کے لیے جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ روس کے ساتھ جو ہے روس کو اس بات کا پوری طرح اندازہ ہے کہ پاکستان اس خطے میں اور اس خطے کے مستقبل کے لیے کیا بڑا کردار ادا کرنے جا رہا ہے، اور اس کا چین کی طرف جو جھکاؤ ہے، اور چین کی حوالے سے شنگھائی کوآپریشن میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور روس، چین اور روس دونوں نے پاکستان کی شمولیت کی حمایت کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی تفصیلات طے ہو جائیں گی کہ روس کیسے شریک ہوگا، لیکن اصل چیز یہ ہے وہ یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری قومیں جو ہیں پوری کی پوری قومیں، یعنی روس کو شامل کرنے کا پروسیس شروع ہو چکا، دیکھیں شامل روس کی درخواست پہ یا ہماری؟ نہیں، دیکھیں اس کے لیے میں نے جس طرح کہا کہ پاکستان اور چین جو ہے وہ بیٹھ کے اس بات کا تعین کریں گے کہ آل تھرڈ پارٹیز کیسے اس میں شریک ہوں، برطانیہ ہو، روس ہو، جو چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ روس ہو۔ ٹرمپ جیت گیا، ہمیں بتایا گیا کہ ہم ٹرمپ کے مامنین کے ساتھ رابطے میں ہیں، کس طرح کا کوئی ہمارا انٹریکشن ہے؟ کیا کوئی ان کا ڈیلیگیشن ادھر ان قریب آ رہا ہے یا ہمارا کوئی ڈیلیگیشن ان قریب جا رہا ہے ٹرمپ کے لوگوں سے ملنے کے لیے؟ دیکھیں امریکہ میں ایک انتخابی عمل ہوا ہے، اور جس کے نتیجے میں ایک فریق جیت گیا، دوسرا فریق نہیں جیتا۔ جو بھی فریق جس کو بھی امریکہ کے عوام چنے، ہم اس کے ساتھ مکمل طور پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ ایک بہت اہم ملک ہے، پاکستان کا اتحادی ملک رہا ہے، پاکستان کی کئی حوالوں سے امریکہ کی اہمیت ہے، اور ہم انشاءاللہ جو وہ بھی تو اپنی ٹرانزیشن ٹیم بن رہی ہے، ابھی وہ سارے کر رہے ہیں، لیکن یقیناً ہم ان کے ساتھ رابطہ کریں گے، اور جیسے ہی وہ اپنا برسر اقتدار آئیں گے 20 جنوری کو، آپ دیکھیں گے کہ ہم بالکل باقاعدہ ان کے ساتھ تمام معاملات طے کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ فارن سیکرٹری آف پاکستان جناب اعداد احمد چودھری صاحب۔ ناظرین، ہمارے روبرو تھے فارن سیکرٹری اعداد احمد چودھری صاحب، اور بالکل واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی، اور سی پیک میں پوری دنیا اب اس میں حصہ دار بننے کے لیے، اس میں شمولیت کے لیے، اس میں شراکت کی متمنی ہے۔ چین اور پاکستان مل کر اس بات کا تعین کریں گے کہ کس طرح سے دیگر ممالک کو اس منصوبے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔